रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नावल पसंद आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं। दिले जाना, हरम शाह, किस्त नंबर 11। मरजान को होश आया तो अलमास जल्दी से उसके पास गई और उसका चेहरा चूमने लगी। मरजान ने घबरा कर अस्पताल के कमरे को देखा। मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ था? मरजान के सवाल पर अलमास अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराई। तुम हस्पताल में हो मरजान, तुम माँ बनने वाली हो। अपनी माँ की बात पर पहले तो मरजान की आंखें हैरत से फैल गईं और फिर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। अलमास ने तड़प कर अमाद को देखा जो खामोशी से एक कोने में खड़ा था। मरजान, नहीं अम्मा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा कैसे रहेगा अपने बाप के बगैर, कैसे? मरजान के रो कर कहने पर अलमास भी फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा क्या हो गया है? इसे समझाने की बजाय आप खुद रोए जा रही हैं। चलें आए मेरे साथ। अम्माद ने अलमास का हाथ पकड़कर कहा और इन्हें अपने साथ लगाता कमरे से बाहर ले गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो मरजान वैसे ही रोने में मसरूफ़ थी। तुम्हें क्या लगता है यूं रोकर खुद को ख़त्म करना किसी चीज़ का हल है? अम्माद ने सीने पर हाथ बांधकर उसके पास खड़े होते हुए पूछा। तो क्या करूं मैं लाला, कैसे रहेगा मेरा बच्चा बाप के प्यार के बगैर? अपनी हर सांस के साथ वो बाप के प्यार को तरसेगा। और मैं क्या करूं लाला, कैसे करूंगी उसकी महरूमी दूर? मैं कैसे? मरजान यूं सिसक सिसक कर रोते हुए इसे कोई दिमागी मरीज़ा लग रही थी। इससे बेहतर है कि हम दोनों मर जाएं। हाँ लाला, जब आप लोग मेरे बच्चान को मारोगे तो साथ हम दोनों को भी मार। मरजान, अम्माद ने गुस्से से कहा था तो मरजान ने सहम कर इसे देखा, फिर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्माद उसके पास पड़ी कुर्सी पर बैठा और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। ऐसा मत करो मरजान, इस हाल में तुम्हारा इतना परेशान होना तुम दोनों के लिए सही नहीं है। तो अच्छा है ना, इस अपने साहिबान की मौत देखने से पहले हम बस मरजान क्यों कर रही हो तुम ऐसी बातें? अम्माद ने गुस्से से कहा तो मरजान ने कर्बनाक आंखों से इसे देखा। तो क्या कहूँ मैं लाला, नहीं रह सकती मैं उनके बगैर, नहीं रह सकती। अम्माद ने एक सरदाह भरी और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मेरी बात सुनो, वादा करो मुझसे कि तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखोगी। ये रोना छोड़कर इस नन्ही जान का सोचोगी जो अभी इस दुनिया में ही नहीं आया। अम्माद ने इसे समझाया लेकिन मरजान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वीर को आज़ाद करवाने की कोशिश करूँगा। मरजान के आंसू उसकी आंखों में ही थम गए थे। इसने हैरत से अम्माद की जानिब देखा। अपना जी लगा कर दूंगा इसे आज़ाद करवा कर एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी देने में, अगर मेरी शर्त यह है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अम्माद की बात पर मरजान अपना सर झुका गई। बोलो मरजान, क्या करती हो वादा? अम्माद के पूछने पर कुछ देर तक मरजान खामोश रही। फिर इसने हाँ में सर हिला दिया। वादा? मरजान ने आंसू पोंछ कर कहा तो अम्माद मुस्कुरा दिया। बस अब अम्माद को ये सोचना था कि अपनी बहन से किए वादा इसे पूरा कैसे करना था। वो वीर हस्बे मामूल दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसका माजी एक कड़वी याद की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। तुमने इस बच्चे को क्यों मारा अब्दुल्ला? अपने बाप की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। इसने मुझसे लड़ाई की थी बाबा, पहले इसने मुझे मारा तो मैंने भी मारा। अब्दुल्ला ने कंधे उचक कर कहा। बुरी बात अब्दुल्ला, फिर क्या फ़र्क रह गया इसमें और तुम में? अपने बाप की आवाज़ में वो कर्ब से आंखें मूंद गया। तो क्या करता मैं बाबा, चले जाते वहाँ से इससे दूर, और जब मौका आने पर वो तुमसे माफ़ी मांगता तो माफ़ कर देते। तुम अब्दुल्ला हो ना, अल्लाह का बंदा, और अल्लाह का बंदा माफ़ कर देता है मेरी जान, वो जालिम नहीं होता। इस याद पर वो दो आंसू टूटकर वीर की आंखों से गिरे थे। एक बात याद रखना बच्चा, मोहब्बत और रहम इंसान का कमज़ोरी होता है। अब इन दोनों को खुद पर हावी मत होने देना। एक जालिम दरिंदा बन जाना जिससे लोग बस दहशत समझें। अब की बार याकूब खान की आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। इसलिए अब तुम भी किसी पर रहम ना खाना, किसी का ख्याल ना करना, ताकतवर बनना तुम, और ना सिर्फ अपने दुश्मन का सर धड़ से अलग कर देना। याकूब खान का घोला हुआ जहर इसे अपनी रगों में चलता हुआ महसूस हो रहा था। अपनी जो पहचान था
بھول جاؤ اب سے، تم وہ نہیں جو پہلے تھا، اب تم ویر بنے گا، ویر۔ عبداللہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ لیں۔ اس کا دل کر رہا تھا خود کو فنا کر دے، ان ہاتھوں کو توڑ دے جو معصوم لوگوں کی موت کا باعث بنے تھے، اس وجود کو ختم کر دے جو عبداللہ سے ویر بنا تھا۔ کرتے ہوں گے آپ سب سے نفرت، لیکن مجھ سے نہیں۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں کرتا بچان، محبت کرتا ہے آپ مجھ سے۔ مرجان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو ویر کی بس ہوئی۔ وہ اپنے بال ہاتھوں میں دبوچ کر سسک کر رونے لگا۔ میں پھر بھی آپ سے محبت کروں گی، ہمیشہ کروں گی، پھر دیکھنا آپ کی نفرت ہار جائے گی میری محبت کے آگے۔ اسے یاد کر کے ویر کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ سب سے زیادہ ظلم تو اس نے اسی پر کیا تھا جو اس سے محبت کرتی تھی۔ کیا زندگی تھی اس کی، اپنی آخری سانس تک ایک دہشت گرد کی بیوی مانا جانا، اس سے جڑ کر رہنا نہیں تھا۔ ویر اس محبت کے قابل نہیں تھا، وہ اس رشتے کے قابل۔ وہ کیوں مرجان کو خود سے جوڑ کر رکھتا؟ نہیں تھا وہ اس کے قابل۔ اچانک ہی چچڑاہٹ کی آواز پر ویر نے دروازے کی جانب دیکھا، جسے کھول کر ایک حوالہ سا کال کوٹری میں داخل ہوا تھا۔ پھر وہاں کا بلب جلا اور روشنی ہو گئی۔ اس روشنی پر ویر نے اپنی آنکھوں کو زور سے میچ لیا تھا۔ کیسے ہو ویر؟ جنرل شاہ میر کی آواز پر ویر نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی بات نہیں کرو گے؟ جنرل شاہ میر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو ویر خاموش رہا، پھر کال کوٹری میں اس کی آواز گونجی، کروں گا بات۔ ویر کی بات پر جنرل شاہ میر کے چہرے پر ایک مسکان آئی۔ شکر تھا مہینے میں پہلی بار اس نے زبان پر لگا تالا تو کھولا تھا، لیکن آپ سے نہیں، راگا سے۔ ویر کی اگلی بات پر جنرل شاہ میر کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ راگا؟ ویر نے ثابت میں اپنا سر ہلایا۔ یہ زبان اب صرف اسی کے سامنے کھلے گی تو اسے یہاں بلائیں، ورنہ جتنی طاقت ہے لگا کر دیکھ لیں، جتنی اذیت دے سکتے ہیں دے لیں، لیکن مجھ میں چھپے رازوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جنرل شاہ میر نے ویر کی آنکھوں میں ایک عزم دیکھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ کچھ بھی کر لیتا، ویر کو جواب دینے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ڈر کر جواب دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ جنرل شاہ میر اٹھے اور خاموشی سے اس کال کوٹری سے باہر نکل گئے۔ ایک بار پھر سے لائٹ بند ہو گئی اور وہ اندھیرا اور ماضی کی یادیں پھر سے ویر کا مقدر بن گئیں۔ عماد ویر کی خواہش کے مطابق اس سے ملنے آیا تھا، اور ایسا اس نے کیسے ممکن کیا تھا یہ وہی جانتا تھا، کیونکہ عماد سیکرٹ ایجنٹ تھا اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ لیکن عماد نے بھی اپنے بابا جنرل شاہ میر کے جنرل ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ ویر سے اپنی سچائی چھپائے گا۔ عماد کال کوٹری میں داخل ہوا، جہاں کافی اندھیرا تھا۔ بس دروازے پر لگی چھوٹی سی کھڑکی میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، لیکن اس روشنی میں عماد کا چہرہ نظر آنا ناممکن تھا۔ کہو ویر، کیا کہنا تھا تمہیں مجھ سے؟ عماد نے راگا کی آواز میں کہا تو ویر زنجیروں میں جکڑے۔ ویر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اسے عماد کے حوالے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ مرجان کیسی ہے؟ مرجان کا نام زبان پر لاتے ہوئے ویر کی آواز میں بہت کرب تھا۔ ٹھیک ہے دوست، اس کی فکر مت کرو، وہ اور اس کے گھر والے یا حفاظت میرے پاس ہیں، اور میری آخری سانس تک وہ حفظ و امان سے میرے پاس ہی رہیں گے، عماد نے نرمی سے کہا تو ویر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید راگا جب سے فوج سے چھوٹ کر آیا تھا تب سے ہی فوج سے ہاتھ ملا چکا تھا، لیکن ویر کو اندازہ نہیں ہوا۔ تم سے ایک کام تھا فوجی۔ ویر نے فوجی لفظ پر زور دیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ راگا فوج سے ہاتھ ملا کر خود بھی اس میں شامل ہو چکا تھا۔ ہاں کہو ویر۔ ویر نے سر داہ بھری اور نم آنکھوں سے اس کے حوالے کو دیکھنا چاہا۔ میں جانتا ہوں کہ اب میرا مقدر ساری زندگی اس کوٹری میں رہنا ہے، اور میں نہیں چاہتا یہ زندگی مرجان میرے نام سے جڑ کر برباد کرے، اس لیے تم مجھے طلاق کے کاغذات بنوا دو تاکہ میں اسے آزاد کر سکوں۔ طلاق کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے ویر کو لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ معاف کرنا دوست، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا، چاہ کر بھی تم مرجان کو طلاق نہیں دے سکتے۔ ویر نے حیرت سے عماد کو دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ مرجان تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے ویر، تم بہت جلد باپ بننے والے ہو۔ ویر نے حیرت سے عماد کو دیکھا۔ کیا راگا سچ کہہ رہا تھا مرجان؟ ویر کو رات یاد آئی جب وہ راگا کے ساتھ واپس آیا تھا۔ اتنے دن مرجان سے دور رہنے کے بعد اپنی تڑپ اور بے چینیوں میں ویر ہر حد
پار کر گیا تھا۔ اب سب یاد کر کے ویر کا دل کر رہا تھا کہ اپنی جان لے لے۔ کاش وہ ایسا نہ کرتا۔ مرجان کے ساتھ ساتھ وہ اس ٹھنی جان کی زندگی بھی تباہ کر چکا تھا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور اگر اس کی بیٹی پیدا ہوتی تو کیا ہوتا اس کا مستقبل؟ وہ تو ساری زندگی ایک دہشت گرد کی اولاد کہلاتی۔ یہ سب سوچ کر ویر نے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں بھینچے اور چیخ چیخ کر رونے لگا، جبکہ عماد بس اسے رحم کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں ویر کہ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن خود پر ہوا ظلم ہمیں ظالم بننا تو نہیں سکھاتا ویر۔ اگر ظلم کرنا ہی ہے تو ان پر کرو جو اس قابل ہیں۔ عماد کی آواز میں اس کے لیے بہت دکھ تھا۔ جانتے ہو کال کون تھا ویر؟ اس کا اصلی نام کمار شنکر ہے، اور نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا تم نے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ راگا عرف راگو شنکر بھی۔ اسے غصے میں تم اپنے ملک کے خلاف ہی کن کا ساتھ دیتے رہے ہو ویر؟ عماد کی بات پر ویر کا سر شرم سے جھک گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر عماد وہاں سے جانے لگا جب اس کے کانوں میں ویر کی آواز پڑی، مرجان کا بہت خیال رکھنا، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ عماد ثابت میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ ویر اپنے احساس گناہ میں دبتا چلا گیا۔ ہاں، اس کی یہی سزا تھی کہ وہ اپنے بچے اور بیوی کے بغیر تڑپ تڑپ کر اس زندگی کو کاٹے، کیونکہ وہ بھی تو نہ جانے کتنوں کے گھر اجاڑنے کا سبب بنا تھا۔ ہاں، یہ سب ویر کے گناہوں کی سزا تھی جو اسے تو کاٹنی ہی تھی، لیکن مرجان اور اس کی اولاد کو سزا صرف اس سے منسلک ہونے کی وجہ سے کاٹنی تھی۔ مرجان گمسم سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ عماد سے کیا وعدہ نبھا رہی تھی۔ اب وہ روتی نہیں تھی، بس اپنے بچے کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی جی رہی تھی۔ مرجان کا ہاتھ بے ساختہ اپنے پیٹ پر گیا، اور جہاں ان کی محبت کی نشانی پل رہی تھی۔ کیسے جیتا اس دنیا میں وہ معصوم اپنے باپ کی محبت کے بغیر؟ کیا یہ دنیا اسے جینے دیتی؟ اسے ہر پل یہ احساس دلاتی وہ ایک دہشت گرد کی اولاد ہے۔ یہ سب سوچ کر کتنے ہی آنسو مرجان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا تو وہ آنسو پونچھ کر سیدھی ہوئی اور دوپٹہ سر پر لیا۔ عماد مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو مرجان اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دی۔ چلو آنکھیں بند کرو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز؟ مرجان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چھوڑو تم سب، آنکھیں بند کرو، مرجان اس کے منہ بنا کر کہنے پر مسکرائی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اپنی آنکھیں کھولو۔ مرجان نے آنکھیں کھولی تو اسے لگا یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ اس کے سامنے ہی وانیہ مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ وانیہ! مرجان کے پکارنے پر وانیہ اس کے پاس آئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ اپنی پیاری دوست کا سہارا ملتے ہی مرجان کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ لو، اس لیے نہیں لایا تمہاری بھابھی کو یہاں کہ اسے روک کر دکھاؤ۔ اب رونا نہیں، خوشی خوشی اس سے باتیں کرو۔ میں اماں کے ساتھ مل کر کچھ اچھا سا بنا کر لاتا ہوں دونوں کے لیے۔ عماد اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور مرجان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر وانیہ کو دیکھا۔ کیسی ہو تم وانیہ؟ مرجان کے سوال پر وانیہ مسکرائی۔ اب تمہیں دیکھ لیا نا، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ ایک افسردہ سی مسکان مرجان کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ ان کے بغیر میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں وانیہ؟ وانیہ نے نم آنکھوں سے مرجان کو دیکھا۔ عماد نے مجھے بتایا ویر بھائی کے بارے میں۔ وانیہ نے مرجان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ فکر مت کرو مرجان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مرجان نے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، ایسا لگتا ہے سب ختم ہو گیا۔ اتنا کہہ کر مرجان پھر سے رونے لگی۔ وانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس کا چہرہ ہاتھ میں تھاما اور اس کے آنسو پونچھ دیے۔ کبھی بھی سب ختم نہیں ہوتا مرجان۔ وانیہ ہلکا سا مسکرائی۔ پتہ ہے میں اپنے سائے سے بھی ڈرنے والی لڑکی تھی جو سب سے بچنے کا سہارا اپنی جڑواں بہن کو سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن میری یونیورسٹی پر حملہ ہوا اور دہشت گرد مجھے، میری بہن، میرے ماں باپ سے دور لے گئے، سب اپنوں سے دور تنہا کر دیا مجھے۔ اس دن مجھے لگا کہ سب ختم ہو گیا۔ وانیہ کی بات پر مرجان خاموشی سے اسے دیکھنے لگیں۔ لیکن پھر دہشت گردوں کے ہی سردار راگا نے میری حفاظت کی، مجھے اپنے ساتھی سے بچانے کے لیے اپنے نکاح میں لیا۔ ہر حق ہوتے ہوئے بھی مجھ سے کوئی زبردستی نہیں کی، مجھے تحفظ میں رکھا، اور ان سب باتوں کی وجہ سے میرا دل اس کی جانب مائل ہو گیا۔ پتہ ہے مرجان، جس دن میں نے اپنے دل کے احساسات راگا کے لیے محسوس کیے، اس دن مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ مرجان بس بت بنی وانیہ کی باتیں سن رہی تھی۔
جو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں کھوئی کھوئی سی یہ بات کہہ رہی ہو۔ پھر ایک دن میں نے راگا کو ایک فوجی پر بندوق تانے دیکھا۔ میں نے انہیں روکا کہ وہ اسے نہ ماریں، لیکن وہ نہیں رکے تو میں نے ان کو گولی مار دی۔ مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل پر گولی ماری مرجان، جس کے لیے میرا دل تڑپتا تھا، اور اس دن ان کا بے جان وجود دیکھ کر مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ مرجان نے اپنے ہاتھ وانیہ کے ہاتھ پر رکھے۔ پھر ایک دن میرے بابا نے مجھے بتایا انہوں نے میرا نکاح اپنے جنرل کے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی مرجان، مجھے لگا میں راگا کے سوا کسی کی ہو ہی نہیں پاؤں گی، لیکن پھر بھی اپنے بابا کی مان کی خاطر ان کی بات مان گئی، اور جب میں نے اپنے بابا کی رضا کے لیے وہ نکاح قبول کیا تو مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ وانیہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور مسکرائی، لیکن پھر میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، عماد کو دیکھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہے، وہی میرا راگا تھا مرجان، جنہوں نے مجھے تحفظ دیا تھا، میرا خیال رکھا تھا۔ وانیہ نے مرجان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ راگا کی جگہ وہ راگا کا روپ لے کر وہاں گئے تھے، اور اصلی راگا کو تو انہوں نے کبھی آزاد ہی نہیں کیا۔ مرجان کے ماتھے پر بل آئے۔ تو وہ کون تھا جسے تم نے مارا؟ مرجان کے سوال پر وانیہ نے سرد آہ بھری۔ وہ اصلی راگا تھا جو جیل سے بھاگ آیا تھا اور یہاں واپس آ کر سب کو عماد کی سچائی بتانا چاہتا تھا، لیکن تب مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی۔ مرجان نے ثابت میں سر ہلایا۔ لیکن دیکھو مرجان، خدا نے مجھے ہر امتحان سے نکالا، مجھے ایسے آدمی کی محبت دی جسے میں نے چاہا تھا۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تمہاری چاہت اور خوشیاں ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ وانیہ نے مسکرا کر کہا تو مرجان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ لیکن کیسے وانیہ؟ میرا شوہر کوئی دہشت گرد کے بھیس میں چھپا فوجی نہیں تھا، وہ سچ میں دہشت گرد تھا، اور قانون انہیں سزا دیتا ہے، وانیہ معاف نہیں کرتا، مرجان نے روتے ہوئے کہا۔ تو وانیہ مسکرا دی۔ جب ہمارا رب کچھ کرنا چاہتا ہے نا مرجان، تو اس کے سامنے کیوں کر اہمیت نہیں رکھتا، وہ بس کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے، تم بس دعا کرو۔ وانیہ نے اس کا چہرہ ہاتھ میں پکڑ کر کہا تو مرجان نے آنسو پونچھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ بتا دیا سب کچھ، اپنی دوست کو مل گیا، دل کو چین۔ عماد ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا تو وانیہ اس کی بات پر ہنس دی۔ سب بتایا ہے تو یہ بھی بتاتی کہ تم اس قدر بے وقوف تھی کہ یہ تک نوٹس نہیں کیا کہ جس راگا سے تمہارا نکاح ہوا تھا اس کا نام عماد بنگش اور ولد شہریار بنگش تھا، اور جس فوجی کے بیٹے سے تمہارا نکاح ہوا اس کا نام بھی عماد بنگش ولد شہریار بنگش تھا۔ سچ میں بے وقوف بیوی دے دی اللہ نے۔ مرجان اور وانیہ دونوں ہی اس کی بات پر ہنس دی، اور انہیں ہنستا دیکھ کر عماد مسکرا دیا۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ مرجان کے سر پر رکھا۔ تم بس یوں ہی مسکراتی رہا کرو، اسے میں اکثر ہی یہاں لاتا رہوں گا، عماد نے وانیہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو مرجان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اپنی دوست کو واپس پا کر کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ اپنا ہر غم بھول گئی تھی۔ چچڑاہٹ کی آواز پر دروازہ کھلا اور جنرل شاہ میر اس کال کوٹری میں داخل ہوئے۔ ویر حسب معمول زنجیروں میں جکڑے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ کیسے ہو ویر؟ جنرل شاہ میر کی آواز پر ویر نے ان کی جانب مردہ آنکھوں سے دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم راگا سے بات کرو گے، ہم نے تمہاری اس سے بات کروائی، کیا تم اب بھی کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ جنرل شاہ میر کی بات پر ویر نے گہرا سانس لیا۔ ازباد کشمیر کے پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو دیکھنے میں تو عام سا قبیلہ ہے، لیکن اس میں رہنے والا ہر آدمی ہماری طرح ہی ایک دہشت گرد ہے۔ ویر کی بات پر جنرل شاہ میر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مشہور سیاستدان عباس جاوید سیاست کی آڑ میں چھپ کر دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، ان سے اپنا کام کرواتا ہے۔ ویر کی ہر بات جنرل شاہ میر کو پہلے سے بھی زیادہ حیران کر رہی تھی۔ اور یہی نہیں، تم لوگوں میں چھپا ایک میجر ابراہیم شیخ دہشت گردوں کا جاسوس ہے۔ جنرل شاہ میر اب اپنا ماتھا پکڑ چکے تھے۔ ایسے اور بہت سے راز ہیں جو میں جانتا ہوں، ایسے راز جو تمہاری سوچ سے بھی نہیں گزر سکتے۔ ویر کی بات پر جنرل شاہ میر نے اس کی جانب دیکھا۔ بتانا چاہو گے سب ہمیں؟ جنرل شاہ میر کے سوال پر ویر کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ مفت میں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ جنرل شاہ میر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو ویر نے کرب سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ صرف ایک موقع۔ جنرل شاہ میر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ جس کو میں جانتا ہوں اسے پکڑوانے میں تم لوگوں کا ساتھ دوں گا،
لیکن اس کے بعد مجھے آزادی چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر ویر پھر سے دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ جنرل شامیر کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ جو ویر مانگ رہا تھا وہ بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل۔ کنٹینیو، جاری ہے۔